नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के ख़ुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सजादुल हसैन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, की खबरों का जहाँ तक सवाल है, हम आपको बता देते हैं कि हिंदुस्तान में ऐसा लगता है कि फ़िरका परस्ती का दौरा है और फ़िरका परस्त जो ताकतें हैं, फ़िरका परस्त जो दरिंदे हैं या कम्युनल फोर्सेस हैं, वो पूरी आबोताब के साथ यानी पूरी आज़ादी के साथ अपने नापाक अज़ाइम की तकमील कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखेंगे कि तासुब व जानिबदारी और इम्तियाजी सलूक का ऐसा लगता है कि हर तरफ दौरा है। ख़ास तौर पर मुसलमानों के साथ तासुब व जानिबदारी जिस अंदाज में की जा रही है या बढ़ती जा रही है वो शर्मनाक है, मज़मूम है और मैं समझता हूँ कि काबिल मज़म्मत है। लेकिन हम आज की जो खबर है आपको बताते हैं कि तासुब जानिबदारी कैसे हो रही है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि अगर कोई प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है तो हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है, एक जमहूरी मुल्क है। ऐसे में हुकूमत का ये फ़र्ज़ बनता है, निफाज़ क़ानून का ये निफाज़ क़ानून की एजेंसीज़ का ये फ़र्ज़ बनता है, पुलिस का ये फरीज़ा बनता है कि वो उस खाती के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे और उसका मुँह बंद कर दे और उसे सलाखों के पीछे ढकेल दे। बहरहाल आप देखेंगे कि यति नरसिंह आनंद इंतहाई बदनाम है और जिस तरह की वो बातें करता है, जिस तरह की वो बकवास करता है और हालिया अरसे के दौरान जिस तरह उसने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, यहाँ तक कि मुसलमानों को के कत्ले आम की धमकियाँ भी उसने दी है और हद तो ये है कि वो बार बार इश्तिआल अंगेज़ी करता है। और हालिया अरसे के दौरान उसके खिलाफ न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि उत्तर प्रदेश और तेलंगाना जैसी रियासतों में भी मुकदमात दर्ज किए गए। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि एक ऐसा शख्स जो हिंदुस्तान में फ़िरका परस्ती का जहर घोल रहा है, तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, क्या उसे गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए? लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता। और फिर आप देखेंगे कि उसके बरअक्स अगर आप देखेंगे, ये तो मैं तो यति नरसिंह आनंद की बात बता रहा हूँ, महाराष्ट्र में भी एक पागल ने, एक मजनून ने, एक जुनूनी ने यानी मजहबी जुनूनी ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की, उसके खिलाफ 65 FIR दर्ज है, लेकिन हुकूमत में या पुलिस में हिम्मत नहीं है कि उसे गिरफ्तार कर सके। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि फ़िरका परस्तों के अज़ाइम किस कदर बुलंद हो गए हैं। इसी तरह आपने देखा कि एक स्वामी ने उत्तर प्रदेश में मुस्लिम ख़वातीन की इज़्ज़तें लूटने की धमकियाँ दी थी और उस बेशरम को ये नहीं मालूम कि जो ख़वातीन होती हैं उनका एहतराम करना चाहिए। माँओं की शक्ल में, बहनों की शक्ल में और बेटियों की शक्ल में ख़वातीन नेमत होती हैं, उस बेहुदे शख्स को वो अंदाज़ा नहीं है, लेकिन उसके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की जाती है। लेकिन जब मुनव्वरुज़्ज़मा, अब आपको बता दूं कि इंग्लिश टीचर हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं और साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर भी हैं, वो नौजवान नस्ल को अखलाक की तरफ बुलाते हैं या उनकी शख्सियत साजी करते हैं, तो ये इन लोगों को यानी फ़िरका परस्त दरिंदों को बुरा लगता है और एक बहाना बनाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और आपको बता दूं कि जो ताज़ा खबरें मुनव्वरुज़्ज़मा के ताल्लुक़ से आ रही हैं, कल उन्हें तेलंगाना टास्क फोर्स ने गिरफ्तार किया था। महाराष्ट्र से बहुत हरकत में आई, तेलंगाना पुलिस भी ज़बरदस्त हरकत में आई। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह हरकत में आई। और फिर महाराष्ट्र से यानी मुंबई से मुनव्वरुज़्ज़मा को और उनके साथ साथ अब्दुल रशीद, बशीर अहमद और अब्दुल रहमान को पकड़ कर लाई। कितनी बड़ी बात है। और यहाँ पर आपको बता दूं कि यति नरसिंह आनंद के खिलाफ संगीन दफात के तहत हैदराबाद में मुकदमात दर्ज हैं, लेकिन टास्क फोर्स को ख्याल है, ना हैदराबाद पुलिस को ख्याल है कि यति नरसिंह आनंद को गिरफ्तार करके लाती उत्तर प्रदेश से। तो आप अंदाजा कीजिए कि तासुब और जानिबदारी किस तरह बढ़ती जा रही है। तो बहरहाल नाज़रीन, हम जैसा कि आपको बता रहे थे मुनव्वरुज़्ज़मा, उनके बारे में अपडेट बताते हैं कि हनूज वो टास्क फोर्स यानी बेगमपेट टास्क फोर्स ऑफिस में उन्हें रखा गया है। ये इत्तलात आ रही हैं और कहा जा रहा है कि उन्हें रिमांड में दे दिया जाएगा, यानी अदालती तहवील में दे दिया जाएगा। लेकिन कब दिया जाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो बहरहाल हम चलते हैं सज्जाद साहब के पास और पूछते हैं कि आखिर हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, कब तक ऐसा होते रहेगा? तासुब, जानिबदारी और इम्तियाजी सलूक कब तक अक़लियतों के साथ बढ़ता जाएगा? यकीनन देखिए ये मामला क्या है, एक जो है मोटिवेशनल क्लासेस, स्किल इंग्लिश लर्निंग के क्लासेस वो चलाते थे मुनव्वरुज़्ज़मा।
وہاں جو ہے ایک ہوٹل میں، اور وہاں پہ بچے پڑھنے کے لیے آتے تھے. جی جی وہاں پہ جو ہے ان کا قیام کے لیے بھی کمرے بک کروائے گئے تھے، اور پھر ایک ہال بھی لیا گیا تھا، جیسے کہ عام طور پہ جی ہوتا جی ہے ہوٹلوں میں شادی کے لیے یا فنکشنز کے لیے یا پھر کسی پروگرام کے لیے ہال بک کرتے ہیں. اسی طریقے سے انہوں نے وہاں پہ ہال بک کیا تھا. اب وہاں اتفاق ایسا ہو گیا کہ یقیناً جو ہے کسی کو بھی کسی کے خلاف کسی طرح کی جو ہے مذہبی دل آزاری کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کہ ان بچوں میں سے جو 150 بچے وہاں پہ جو ہے ان کلاسز کو اٹینڈ کرنے کے لیے آئے تھے ورکشاپ کے ایک لیے. ورکشاپ کے لیے، تو ایک بچے نے وہاں سکندرآباد کے ایک مندر میں جو ہے ایک حرکت کر دی، جو اس کی بھی جو ہے. اب دیکھیے ایک بچے نے وہاں پہ ایک حرکت کی، پاگل نے وہ بھی. بالکل اس کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. اب ایک بچے نے ایک حرکت کی، اس کے جواب میں آپ ہوٹل کو سیل کر دیتے ہیں، پورے کلاسز کو ختم کر دیتے ہیں، پورے 150 بچے خوفزدہ ہو کے جو ہے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، اور پھر منور زماں کو جو ہے جو ممبئی چلے گئے تھے وہاں سے پکڑ کے ان کو لایا جاتا ہے. تو یہ کہاں کا انصاف ہے بتائیے؟ ایک بچے کی سزا کیا پورے انسٹیٹیوٹ کو جو ہے آپ نے ڈسٹرب کر دیا. وہاں کیا ہو رہا تھا؟ اسکل لرننگ وہاں پہ ہو رہی تھی. وہاں کیا ہو رہا تھا؟ وہاں پہ جو ہے انگریزی کی کلاسز چل رہے تھے، اسپوکن انگلش کی جو ہے انگلش لرننگ کی کلاسز چل رہے تھے. وہاں کیا ہو رہا تھا؟ آپ کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ آپ IAS کیسے بنیں گے، آپ IPS کیسے بنیں گے، آپ کمپٹیٹیو ایگزامس میں کیسے جو ہے مقابلہ جاتی امتحانات میں شرکت کریں گے. وہاں تو تعلیم بچوں کو، نئی نسل کو جو ہے ترقی کی راہیں دکھائی جا رہی تھیں، اور پھر جو ہے اس پہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے یہاں دہشت گردی کا بہت بڑا مرکز قائم ہے اور بچوں کو دہشت گردی کی تعلیم دی جا رہی ہے. یہ ماحول بنا دیا گیا. یقیناً آپ نے جو تلنگانہ کی پولیس کا جو ہے رویے پہ سوال اٹھائے، یقیناً وہ قابل تشویش ہے رویہ ہے کہ اتنی بھیانک جانبداری جو ہے پولیس اگر برتے گی تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. یقیناً آپ نے جو نقطہ اٹھایا ہے کہ یتی نرسنگانند جو گستاخ رسول ہے، جس نے انتہائی درجے کی اشتعال انگیزی کی ہے، جس نے پورے ہندوستانی نہیں بلکہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی جو ہے دل آزاری کی ہے، جی اس کے خلاف باضابطہ مقدمات یہاں پہ درج کیے گئے ہیں حیدرآباد کے جو ہے مختلف پولیس اسٹیشنوں میں. اس کو لانے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، اس کے خلاف کارروائی کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ جان بوجھ کے جو ہے یہ معاملہ آتا ہے تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں. لیکن ایک بندہ جس کا کوئی جو ہے قصور نہیں ہے، جو ہے ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے، جو ہے ٹریننگ کی کلاسز چلاتا ہے، اس کو لانے کے لیے آپ اتنے متحرک ہو جاتے ہیں، اتنے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اتنی پھرتی دکھاتے ہیں، اتنا جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ اب اس کو نہیں پکڑا تو جو ہے پوری انڈیا میں وال آ جائے گا، پورے جو ہے نہ جانے کیا کیا ہو جائے گا. فوری ان کو پکڑا جاتا ہے اور پھر یہاں لایا جاتا ہے. بہرحال دیکھیے عدالت تحویل میں دیا جائے گا، یقیناً جو ہے انصاف سے امید ہے، انصاف کی عدالتوں سے. لیکن جس طریقے کا رویہ تلنگانہ پولیس کی جانب سے، ٹاسک فورس کی جانب سے اپنایا جا رہا ہے، وہ تشویشناک ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ اس ریاست میں کانگریس کی حکومت ہے. جی جی یہ سب سے جو ہے بڑا سوال یہ ہے کہ دیکھیے اگر UP میں اگر ایسا ہوتا ہے، بہرائچ میں فساد ہو گیا، پولیس نے جو ہے درجنوں نوجوانوں کو گرفتار کر لیا، تو لوگ بولتے ہیں کہ وہاں UP میں BJP کی حکومت ہے، اس لیے مسلمانوں کے ساتھ تعصب بڑھتا جا رہا ہے. لیکن اگر یہاں ایسا ہوتا ہے تو پھر حکومت پہ سوال اٹھتے ہیں. تو یقیناً کانگریس حکومت کی بھی اور ہمارے چیف منسٹر کی بھی یہ ذمہ داری ہے، ریونت ریڈی کی بھی، کہ وہ دیکھے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے. سجاد صاحب آپ نے ایک بہت اچھی بات کہی ہے، لیکن اصل وجہ یہ ہے دیکھیے کہ یہاں پر ایسا لگتا ہے خاص طور پر ایک منظم سازش کے تحت کانگریس حکومت کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کی کوششیں ہو رہی ہے. یعنی فرقہ ماحول کو خراب کیا جا رہا ہے، جان بوجھ کر خراب کیا جا رہا ہے. اور اس سلسلے میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ BJP کے قائدین، خاص طور پر جو مرکزی وزراء ہیں، بنڈی سنجے مملکتی وزیر داخلہ ہے، جن کا فرض ہے کہ وہ امن و امان کی صورتحال پر گہری نظر رکھیں، امن و امان کو برقرار رکھیں. اور آپ ان کے بیانات دیکھیے وہ کس طرح کے بیانات دے رہے ہیں. پھر اس کے بعد کشن ریڈی آتے ہیں، کشن ریڈی کے بھی بیانات آپ دیکھ سکتے ہیں. اور BJP قائدین، BJP جو MLAs ہیں وہ وہاں پر جا رہے ہیں. اور ایک بات ہے کہ ملون راجہ سنگھ کو تو اس کے گھر پر ہی نظر بند کر دیا گیا ہے، وہاں روک دیا گیا ہے، اسے وہاں سکندرآباد جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. اور مادھوی لتا آپ دیکھیے کس طرح
یعنی اپنی آپ کے پبلسٹی انسٹنٹ جو ہے وہ اختیار کر رہی ہیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں ان کے دلوں میں بیٹھ جائے. لیکن ناظرین آپ کو بتا دوں کہ لوگ محبت سے دل جیت کرتے ہیں, دل جو ہے جیتا کرتے ہیں یا نفرت سے نہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو یعنی آپ اندازہ کہ رائٹ ونگ جو آرگنائزیشنس ہے یا کارکن ہیں, ایکٹیوسٹ ہیں, وہ کس طرح کی غیر اخلاقی حرکتیں کر رہے ہیں, کس طرح کی غیر انسانی حرکتیں کر رہے ہیں, عجیب و غریب تماشے کرتے ہوئے اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بہرحال ہم منور الزما کی بات کر رہے تھے. تو ناظرین آپ کو بتا دوں کہ منور الزما انگلش ہاؤس اکیڈمی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے فاؤنڈر بھی ہیں, یعنی بانی بھی ہے. موٹیویشنل اسپیکر تو میں نے پہلے ہی بتا دیا. اور ان کے آپ دیکھیے کہ کم از کم 2000 ویڈیوز ہیں مختلف سماجی یعنی رابطے کی سائٹس پر, یعنی سوشل میڈیا کی سائٹس پر آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے کسی بھی ویڈیو میں کسی کے خلاف, کسی مذہب کے خلاف, کسی مذہبی شخصیت کے خلاف کوئی بات نہیں کی ہے, بلکہ وہ بچوں کو ترغیب دیتے ہیں, چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو, کہ آپ لوگ اپنے والدین کی فرما برداری کریں اور تعلیم حاصل کرتے ہوئے اپنے ملک کی خدمت کریں, اپنے قوم کی خدمت کریں. اس کا پیغام دیتے ہیں. اس کے لیے مختلف حکایات سناتے ہیں, مختلف کہانیاں, قصے بھی سناتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح آپ کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے. وہ موٹیویٹ کرتے ہیں. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ منور الزما کو ٹارگٹ بنایا گیا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ منور الزما کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. لیکن جو فرقہ پرست میڈیا ہے, گودی میڈیا تو چھوڑ دیجیے, اور ایک میڈیا ہے جو خاص طور پر کوئی ایسی سائٹس ہیں جس میں مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا جاتا ہے, اب تو منور الزما کو جہادی کہنا شروع کر دیا گیا ہے. اب اندازہ کیجئے کہ ایک شخص جو علم کی طرف بلاتا ہے, اگر تم اسے ٹیررسٹ کہتے ہو یا پھر جہادی کا نام دیتے ہو تو یقیناً وہ جہاد کر رہا ہے, جہالت کے خلاف جہاد کر رہا ہے. یہ اچھی بات ہے کہ تم نے حق کی بات کہہ دی ہے. یقین مانیے جہاد صرف کسی کو مارنا توڑنا نہیں ہوتا, بلکہ جہاد اپنے آپ پر کنٹرول کرنا, یعنی اپنے نفس پر کنٹرول کرنا, یہ سب سے بڑا جہاد قرار دیا گیا ہے. جہاد مانے اسٹرگل کے ہوتے ہیں, یعنی کویسٹ کے ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو برائیوں سے روکا جائے, اپنے آپ کو غصے سے روکا جائے, برہمی سے روکا جائے. یہ جہاد ہے. لیکن آپ جہاد کے معنی بھی نہیں سمجھتے. تو سجاد صاحب آپ دیکھیں گے کہ کس طرح منور الزما کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ویسے بھی سجاد صاحب آپ اندازہ لگائیے کہ فیس بک پر منور الزما کے تقریباً 2.64 یعنی ملین فالوورز ہے, 2.64 ملین فالوورز ہے, جبکہ ٹویٹر پر 23,300 فالوورز ان کے ہیں. اس طرح اگر آپ انسٹاگرام پر دیکھیں گے 7,46,000 فالوورز ہیں. کوئی معمولی بات نہیں ہے. جی بالکل یقیناً. دیکھیے وہ جو ہے پورے ملک میں اب ان کی ایک اچھی شناخت ہے, اچھی پہچان ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ انہوں نے طلباء کا مستقبل سنوارنے کا کام کیا ہے, اور ان کی کسی بھی اب تک کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں تو کسی بھی تقریر سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ کوئی کسی قسم کی اشتعال انگیزی کر رہے ہیں یا کسی مذہب کے خلاف نفرت کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. افسوس اسی بات کا ہے ریاض صاحب کہ ایک بندے کے تعلق سے پولیس کو پورا یقین ہے کہ اس کا ریکارڈ صاف ہے, لیکن پھر بھی اس کو گرفتار کرنے کے لیے اتنی سرگرمی دکھائی جاتی ہے. یہ افسوسناک پہلو ہے. یہاں کا سب سے بڑا افسوسناک پہلو یہ ہے, جبکہ کچھ لوگ مسلسل حالات خراب کرتے ہیں لیکن ان کے تعلق سے جو ہے رویہ ایسا نہیں ہوتا. تو یہ سب سے بڑا سوال یہاں یہ ہے کہ ایسا رویہ کیوں اپنایا گیا ریاستی پولیس کی جانب سے. بہرحال جو ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ ریاستی حکومت کو بدنام کرنے کی سازش ہے. جو کچھ بھی ہو, ریاستی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے کام کرے, ورنہ پھر جو ہے اس ریاست کا بھی جو ہے نام پوری طریقے سے خراب ہو جائے گا اس ریاست کا نام. اور سجاد صاحب آپ کو بتا دوں کہ ایٹالا راجندر آپ اچھی طرح جانتے ہیں, ان کا امیج صاف ستھرا ہے. انہیں ایک سیکولر لیڈر سمجھا جاتا تھا, لیکن اب وہ سیکولر نہیں رہے. ایسا لگتا ہے کہ جو فرقہ پرستی کا دھبا ہے ان کے دامن پر لگ چکا ہے, اور اسی وجہ سے وہ عجیب و غریب باتیں کرنے لگے ہیں. مثال کے طور پر ایٹالا راجندر نے الزام عائد کیا کہ حیدرآباد میں 15 ٹیموں کو ہندو کمیونٹی کے خلاف نفرت کی لہر پیدا کرنے کی تربیت دی جا رہی ہے. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو میٹروپولس ہوٹل جو ہے جس میں 151 بچے شخص سازی کی تربیت کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے, اس ہوٹل میں ان ٹیموں کو تربیت دی گئی ہے, جن میں سے ایک ٹیم نے سکندرآباد کی مندر میں توڑ پھوڑ کی. اس طرح ایٹالا راجندر کہتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ سکندرآباد کی متلمہ مندر میں توڑ پھوڑ کے ذمہ دار بھی انہی ٹیموں سے ایک ٹیم ہے. یہ بات ایٹالا راجندر نے کی ہے,
اور انہوں نے کہا ہے کہ آخر حکومت کیا کر رہی ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گجویل میں ایک مندر میں توڑ پھوڑ کی جاتی ہے تو اور وہ ہندو گرفتار ہوتا ہے، تو آپ بتائیے کہ اسے کس نے تربیت دی ہے. نامپلی میں آپ اندازہ کیجئے کہ وہاں پر بھی ایک مندر میں مورتی کی بے حرمتی کی جاتی ہے، اس سلسلے میں بھی ایک بھوکا ہندو نوجوان گرفتار ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. تو ایٹالہ راجندر کیا جواب دیں گے کہ اس نوجوان کا کس ٹیم سے تعلق ہے اور کس نے ان سے تربیت دی ہے. بہادر پورے میں ایک مندر میں ایک پجاری ایک لڑکی کی عصمت ریزی کر دیتا ہے، ریپ کر دیتا ہے، تو پھر وہ سنگھ پریوار کی کس ٹیم نے اسے ٹریننگ دی ہے کہ وہ ریپ کر دے. تو یہ اس طرح کے جو بچکانے باتیں ہیں اس طرح چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ ایٹالہ راجندر ایک سنجیدہ سیاستدان کی حیثیت سے مشہور ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب سے وہ ملکاجگیری کے ایم پی بنے ہیں، وہ حالانکہ مسلمانوں نے بھی انہیں ووٹ دیا ہے، اس کے باوجود وہ عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ان کا دامن ہی نہیں بلکہ ان کے پورا جو وجود ہے وہ فرقہ پرستی میں رنگ گیا ہے. یقیناً دیکھیے، اگر جو ہے سنجیدہ سیاستدان بھی اس طرح کی باتیں کرنے لگیں، دیکھیے ایسی بے تکی اور بے بنیاد باتیں جو ہے گھڑنے لگی ہیں بی جے پی کی قیادتیں، بی جے پی کے قائدین، بی جے پی کے لیڈرز، کہ افسوس ہوتا ہے، سنتے ہیں تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہ کس ڈگر پہ جا رہے ہیں. یہ صرف مسلمانوں کے خلاف نفرت نہیں پیدا کر رہے ہیں، بلکہ وہ اپنی کمیونٹی کو بھی جو ہے نفرت، ان کے ذہنوں میں نفرت کا زہر بھر کے ان کو ان کی ترقی سے بھی یہ لوگ روک رہے ہیں. وہ اس ذہنی نفرت اتنی ان کی دلوں میں ذہنوں میں بھر جاتی ہے کہ وہ اپنی ساری کاموں کو چھوڑ کے، ان کی جو ہے ترقی کے کام، ان کی تعلیم، ان کی جو ہے ترقی، ان کا جو ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا، ان چیزوں کو چھوڑ کے وہ جو ہے بالکل جو ہے اب نفرت کی ماحول کی طرف بڑھ جاتے ہیں. تو ایک معنوں میں ہمیشہ کہا گیا ہے کہ نفرت کا جو ماحول ہے وہ پورے سماج کو تباہ کر دیتا ہے. جی تو یہ سب سے بڑا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ مودی سرکار جب سے آئی ہے، بی جے پی نے ایک نفرت کی ایک نئی جو ہے کہانی شروع کی ہے. بی جے پی کے خاص طور پہ سینئر قائدین، کسی بھی قائد کو آپ بی جے پی کی دیکھ لیجئے، وہ نفرت کی بات زبان سے نکالنے میں اس کو ایک لمحے کی بھی جو ہے جھجک نہیں ہوتی، چاہے اس کے لیے کتنا ہی جھوٹ اس کو بولنا پڑے، ہمیشہ جھوٹ بولا جاتا ہے. سجاد صاحب، آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ہندوستان میں جب سے بی جے پی حکومت آئی ہے، خاص طور پر نریندر مودی 2014 میں وزیر اعظم بنتے ہیں، اس کے بعد سے ایسا لگتا ہے کہ ملک میں نفرت کی باضابطہ مارکیٹنگ کی جا رہی ہے؟ بالکل یہی کیا جا رہا ہے. میڈیا کو آپ نے خرید لیا، آپ سوشل میڈیا پہ بھی جو ہے آپ کنٹرول کر رہے ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ جو ہے ٹی وی میڈیا میں لوگوں کا انٹرسٹ ختم ہو گیا ہے. اب ٹی وی میڈیا کی باتوں پر لوگ یقین نہیں کر رہے ہیں، تو اب آپ نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا اور وہاں پہ جھوٹی کہانیاں گڑھی جا رہی ہیں، بنائی جا رہی ہیں. لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے جھوٹ بولنے کے لیے، جھوٹا ماحول پیدا کرنے کے لیے، ان کو مسلمانوں سے خوف دلانے کا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کانٹریکٹ دے دیا گیا ہے ان کو کہ وہ جو ہے مسلمانوں کے تعلق سے من گھڑت باتیں کہیں گے. وہ کہیں گے کہ لوگ، اب جیسے ایٹالہ راجندر ہیں، اب ان کی یہ بات کتنی افسوسناک بات ہے، کتنی جو ہے سطحی بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیمیں بنائی گئی ہیں، کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی ٹریننگ دی جا رہی ہے. آپ بغیر کسی جواز کے، بلا سوچے سمجھے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے ایسا کسی بھی کمیونٹی کے ساتھ کیسے آپ ایسا کہہ دیتے ہیں؟ تو یہ جو ماحول ہے یہ بہت ہی المناک، دردناک، غمناک ماحول ہے، اور اس ماحول سے جو ہے باہر نکلنے کے لیے شاید ہمیں برسوں جد و جہد کرنی پڑے گی. اور آپ اندازہ کیجئے، کیا ایٹالہ راجندر اندھے ہو گئے ہیں؟ کیا ان کی بصارت چھین لی گئی ہے کہ انہیں آر ایس ایس کی وہ کیمپس نظر نہیں آتے جہاں پر بچوں کو ہتھیار چلانا سکھایا جاتا ہے، بچوں کو ہتھیار چلانا سکھایا جاتا ہے، لاٹھی چلانا سکھایا جاتا ہے، پستول چلانا سکھائی جاتی ہے؟ تو کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے؟ آخر وہ کس کا مقابلہ کریں گے؟ کیا ان کا دشمن چین کا وہ مقابلہ کریں گے یا پاکستان کا مقابلہ کریں گے؟ یہ سوچنے والی بات ہے. پھر کیوں انہیں تربیت دی جا رہی ہے ہتھیار چلانے کی؟ اگر اتنا ہی شوق ہے تو پھر ان کے لیے فوج میں داخلہ کو یقینی بنائیے. آپ وہ نہیں کریں گے، آپ انہیں روزگار نہیں دیں گے، بلکہ آپ ان کو ہتھیار چلانا سکھائیں گے اور مسلمانوں کے خلاف ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں یعنی زہر بھر دیں گے، عیسائیوں کے خلاف زہر بھر دیں گے اور کہیں گے یہ تو حملہ آور ہیں، یہ تو قابض ہیں. ارے افسوس کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ وہ ہندوستان کی تہذیب و تمدن کو، گنگا جمنی جو تہذیب ہے اسے بگاڑنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. ایٹالہ راجندر، آپ کو بتا دوں کہ پہلے تو کے سی آر کے بااعتماد اور رفقا میں ان کا شمار ہوتا تھا، پھر بدعنوانی کے الزام میں
پارٹی نے انہیں نکال دیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ حضرآباد سے انتخابات ہار گئے اور پھر انہیں ملکاجگیری سے بی جے پی نے اپنا امیدوار بنایا اور وہ رکن پارلیمنٹ بن گئے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ عجیب غریب باتیں کرتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ریاستی انٹیلیجنس بالکل ناکام ہو گئی ہے اور پولیس اپنی ذمہ داری بہتر طور پر ادا نہیں نبھا رہی ہے. ایٹالہ راجندر کا یہ کہنا ہے. تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ بہت ہی خطرناک باتیں ہیں, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. لیکن جہاں تک آپ کو بتا دوں کہ منور زماں کا تعلق ہے, ایک دانشور ہے, ایک علمی شخصیت ہے اور انہیں گرفتار کیا جاتا ہے تو ہمارے جو سیاسی قیادت ہے, ہماری جو مذہبی قیادت ہے, ہمارے جو علماء ہیں, ہمارے جو دانشور ہیں, ان کے منہ کیوں بند ہو جاتے ہیں, انہیں سانپ کیوں سونگھ جاتا ہے, یہ سوچنے والی بات ہے. کیا ان میں اس بات کی اخلاقی جرت بھی باقی نہیں رہی کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ جو دوسرے فرقہ پرست درندے ہیں جو حضور کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں یا پھر ایسے ملعون جو ہندوستان کا ماحول خراب کر رہے ہیں, انہیں ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ اور منور زماں کا کسی بھی طرح اس واقعے سے تعلق نہیں ہے, اس کے باوجود انہیں کیوں گرفتار کیا جاتا ہے؟ کیا یہ سوال نہیں کر سکتے یہ لوگ؟ بالکل کرنا چاہیے. بالکل جو ہے یہ جو واقعہ ہوا ہے, یہ جو حالات بنائے گئے ہیں, اس کے خلاف پوری کمیونٹی کو, پورے علماء کو, قائدین کو, مسلم قیادت کو, سبھی کو آگے آنا چاہیے. سبھی کو جو ہے اس کے خلاف احتجاج درج کروانا چاہیے. اگر ہم خاموش قوم بنے رہے, اگر ہم جو ہے اسی طرح سے محض تماشا دیکھتے رہے تو پھر تو جو ہے کسی کا بھی جو ہے یہاں پہ سکون سے رہنا حرام ہو جائے گا. کسی کو بھی کسی بھی کیس میں, منور زماں کو زبردستی کیس میں ملوث کیا جا رہا ہے. انہوں نے اکسایا ہے, بالکل کیسا اکسایا بھائی؟ دیکھیے, اور سنگین الزامات ان پہ لگائے جا رہے ہیں. اب خدا نہ خواستہ آگے جو ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ جہادی جو ہے موٹیویٹر کے نام سے جو ہے سوشل میڈیا پہ مہم چلائی جائے گی اور پھر پولیس بھی جو ہے وہی کہانی عدالت میں پیش کرے گی. تو ایک بندے کی زندگی خراب ہو جائے گی. لیکن کیس لڑتے لڑتے, مقدمات لڑتے لڑتے چھوٹے کیسز میں آپ کو پھنسایا جائے گا اور آپ کو جو ہے پوری زندگی خراب کر دی جائے گی. آدمی پوری طریقے سے ٹوٹ جاتا ہے. بہرحال ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ جو جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے, جس طرح کی ناانصافی ہو رہی ہے, جس طرح کا تعصب اور جانبداری بڑھتی جا رہی ہے, امتیازی سلوک روا رکھا جا رہا ہے, یہ ایک عظیم ہندوستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. جبکہ فرقہ پرست درندے جو ہیں, میں تو انہیں کمیونل ڈاگس کہتا ہوں. تو بہرحال اس طرح کے یہ جو عناصر ہیں یہ ہندوستان کو تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں. یاد رکھیے عدالتوں کو اس سلسلے میں آگے آنا چاہیے اور عدالتوں کو یہ چاہیے کہ حکومتوں کو خبردار کریں, بار بار خبردار کریں کہ آپ مذہب کی بنیاد پر لوگوں کے خلاف امتیازی سلوک روا نہ رکھیں. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ بہراج کے بارے میں بتاؤں سجا صاحب, آپ نے کہا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ جھوٹے ہیں, تو آپ اس کا اندازہ لگائیے کس طرح کس قدر یہ جھوٹ بولتے ہیں. نپور شرما ملعون ہے, یہ ملعونہ ہے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی اور برسوں یہ چھپتے پھرتے رہی ہے. اب اس کا ایک بیان آیا ہے بہراج فرقہ وارانہ تشدد کے بارے میں. آپ دیکھیں گے کہ بہراج میں مسلمانوں کے خاص طور پر چن چن کر نشانہ بنایا گیا, ان کے یعنی تقریباً تجارتی اداروں کو, کمرشل انسٹیٹیوٹس کو, ان کے گھروں کو, ان کے دکانوں کو. اور پھر آپ کو بتا دوں کہ ایک فرقہ پرست جلوس کے دوران ایک مسلمان کے گھر پر چڑھ جاتا ہے اور وہاں ایک پرچم کو, مذہبی جو پرچم ہوتا ہے, اسے اکھاڑ پھینکتا ہے. تو آپ اندازہ کیجئے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جانا چاہیے. تو بہرحال اس کو ایک گولی لگتی ہے اور وہ اپنی زندگی سے محروم ہو جاتا ہے. اب نپور شرما کہتی ہے کہ اس شخص کو, اس نوجوان کو 35 گولیاں ماری گئیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے, نپور شرما نے یہ بھی کہا کہ اس نوجوان کے ناخن تک اکھاڑ لیے گئے. جس پر بہراج پولیس, فرقہ پرستی کا جہاں تک سوال ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں یو پی پولیس کا کیا حال ہے, اس کے باوجود بھی بہراج پولیس نے کہا کہ نپور شرما نے غلط بیانی سے کام لیا ہے, جھوٹ کہا ہے, ایسا واقعہ پیش ہی نہیں آیا. تب نپور شرما نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میڈیا میں جو بیان آیا تھا میں نے وہ دوہرا دیا ہے. اب اندازہ کیجئے اس طرح کے یہ جھوٹے ہیں, اس طرح کے یہ منہ کالا کرنے والی باتیں کرتے ہیں. جی بالکل. دیکھیے وہ بھی ایک زمانے میں بہت ترجمان ہوا کرتی تھی. بی جے پی کیا ترجمان ہوا کرتی تھی؟ آپ دیکھیں کیا حال ہے. یہ ترجمانی وہ کرتی ہیں. دیکھیے حضور کی شان میں گستاخی کی تو بی جے پی نے نپور شرما کو عہدے سے بھی ہٹا دیا اور اپنے سے بھی دور کر دیا, کیونکہ ان کو لگنے لگا تھا کہ کیونکہ عربی ممالک سے جو ہے اعتراض کیے گئے تھے. تو اب بی جے پی کو لگنے لگا تھا حکومت کو کہ کہیں وہاں ہماری جو سرمایہ کاری ہے یا پھر ہم ان کے ساتھ جو ہے جو معاہدے کرنے والے ہیں کہیں اس پہ اثر نہ پڑے, تو انہوں نے فوری نپور شرما کو ہٹا دیا. اب دیکھیے
یقیناً آپ نے جو ہے ایک اہم نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے. تو اس سے یہی میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ بی جے پی کے قائدین بولنے میں مطلب ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچتے کہ وہ کیا بول رہے ہیں، اس سے کیا ماحول خراب ہوگا. اب اس نے بول دیا کہ 35 گولیاں مارے 35 گولیاں مارے، کیا اس نے مذاق بول ہے؟ دیا کہ ناخن اس کے اکھاڑ لیے گئے. جی جی. وہ لوگ وہاں جلوس لے کے آتے ہیں، وہ لوگ وہاں پہ شرنگیزی کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہے ڈی جے بجاتے ہیں، وہ لوگ نعرے بازی کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہے مسلمان کے گھر پہ چڑھتے ہیں، وہ لوگ جو ہے وہاں سے جھنڈا اکھاڑتے ہیں، ایک اسلامی جھنڈے کو اکھاڑتے ہیں، وہ لوگ بھگوا جھنڈا، مطلب ہے کہ ہر شرنگیزی انہوں نے کی. اب آ رہا ہے نام مسلمانوں کا، مسلمانوں کے گھر گرائے گئے، مسلمانوں کے گھر جلائے گئے، مسلمانوں کی دکانیں جلائی گئیں. دن میں یہ واقعہ ہوتا ہے، رات میں ایک ہجوم آ جاتا ہے، جی ہاں. مسلمانوں کے گھروں پہ حملہ کر دیتا ہے. تو آخر کب تک جو ہے اس طرح کے حالات بنائے جاتے رہیں گے؟ دیکھیے میں نے کہا کہ اگر اس طرح کے حالات بنتے رہے تو پھر اس ملک کا ماحول جو ہے رہنے لائق نہیں ہو جائے گا. دیکھیے جی جی ہاں. نہ ہندو جو ہے تشدد چاہتا ہے، نہ مسلمان جی ہاں. تشدد. یہ فرقہ پرست اس چاہتے ہیں. ملک کا ہر شہری جو ہے امن چاہتا ہے، اور امن ہی میں ترقی ہے. بالکل. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بی جے پی کو جو ہے یو پی سے 35 سیٹیں ملی تھیں، اب ہم کو جو ہے جیتنے کے لیے اس طرح کا ماحول بنانا چاہیے، تو یہ غلط فہمی کا شکار ہیں آپ. اس سے ماحول نہیں بنتا، اس سے ماحول مزید بگڑتا ہے، اس سے حالات مزید بگڑتے ہیں. وقتی طور پہ تو آپ نے اقتدار حاصل کر لیا، لیکن کب تک رہے گا آپ کا اقتدار؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے. بہت افسوس کی بات ہے سجاد صاحب، ایک 9 سیٹس کے لیے وہاں پر 10 سیٹس ہیں جس پہ ضمنی انتخابات ہونے والے ہیں، لیکن اب 9 سیٹس کا اعلان کیا گیا، وہاں ضمنی انتخابات ہوں گے. تو ایک 9 سیٹس کے لیے آپ لاشوں پر چڑھ کر اپنے اقتدار تک پہنچ رہے ہیں، تو کتنی شرم کی بات ہے. بہرحال ناظرین، ہم آپ کو لیے چلتے ہیں مظلوموں کی طرف، کمزوروں کی طرف، اور آپ اندازہ کیجئے کہ یہ وہ مظلوم ہیں، یہ وہ کمزور ہیں جو آج ہماری توجہ حاصل کرنے میں وہ ناکام رہے ہیں. یعنی اب میں بات کر رہا ہوں فلسطینیوں کی، لیکن فلسطینیوں کی جہاں تک کمزوری کا سوال ہے یا مظلومیت کا سوال، تو اس لیے مظلوم کہہ رہا ہوں کیونکہ اسرائیل کی درندگی کا وہ مسلسل شکار ہو رہے ہیں. لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ کمزور نہیں بلکہ حقیقی کامیابی حاصل کرتے جا رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح اسرائیلی درندگی میں فلسطینی اپنی جانوں کا نذرانہ اپنے یعنی اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کرتے جا رہے ہیں. تو بہرحال ہم سلام کرتے ہیں فلسطینیوں کو، ان جانبازوں کو، ان مجاہدین کو جو اسرائیل کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں. تو بہرحال ناظرین، ہم آپ بات کرتے ہیں اسرائیل اور فلسطین کی. تو اور آپ کو بتا دوں کہ 7 اکتوبر 2023 کو اس جنگ کا آغاز ہوا، اور اب آپ کو بتانا ضروری ہے کہ اب تک 42,718 فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، جس میں خواتین اور بچوں کی اکثریت ہے. اور جو زخمی ہیں ان کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے. 1,0282 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں، جن میں 60% کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ مستقل طور پر معذور ہو چکے ہیں. لیکن اسرائیل کے حملوں، اسرائیل کے بم، اسرائیل کی شلباری، اسرائیل کے میزائل اور اسرائیل کے ڈرونز، یعنی جدید ٹیکنالوجی، اسرائیل کی امریکہ کی جانب سے اسرائیل کی تائید و حمایت، اس کے باوجود بھی یہ نہیں ڈرتی قوم. اور ہم اس قوم کو سلام کرتے ہیں، بار بار سلام کرتے ہیں، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح اسرائیل پر ان لوگوں نے اپنی شہادتوں کے ذریعے اور اپنے زخمی ہونے کے ذریعے ہیبت طاری کر دی ہے. تو بہرحال سجاد صاحب، آپ دیکھیں گے کہ صرف پچھلے 48 گھنٹوں کے دوران 115 فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا ہے اور 487 زخمی ہوئے ہیں. اس کے باوجود بھی ان کا جذبہ نہ زخمی ہوا ہے، نہ جذبہ مرا ہے. یہ بالکل دیکھیے، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لبنان پہ ایک بار پھر وہاں پہ بمباری ہوئی. جی ہاں. جی ہاں. وہاں ابھی تو 4 لوگوں کے جو ہے شہید ہونے کی خبریں آئی ہیں. جی 13 لوگ شہید ہوئے ہیں سجاد صاحب. لیکن جو ہے یقیناً جیسا کہ آپ نے کہا کہ جس طریقے سے عمارتیں ملبے کا ڈھیر بنی ہیں، اس میں شہادتیں بے تحاشا ہوتی ہیں، ہو رہی ہیں. اور غزہ کی تو حالت جس طرح کی کر دی گئی ہے، شاید ہی جو ہے دنیا اتنی تباہی دیکھی ہوگی. اس کے باوجود جو ہے اسرائیل مسلسل صفاقی کر رہا ہے، دہشت گردی کر رہا ہے، خوفناک بمباری کر رہا ہے. لیکن فلسطینیوں کے جذبے کو سلام. ان میں شہید ایک ہوتا ہے اور درجنوں جو ہے شہادت کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ جو جذبہ ہے یقیناً یہ دنیا میں اور کہیں نہیں دکھے گا، کہیں نہیں دیکھا جائے گا. یہ جذبہ آپ دیکھیے، اسماعیل ہنیہ کی شہادت ہوئی، ہزاروں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. پھر یحییٰ سنوار کی شہادت ہوئی، ہزاروں لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے
شہادت کے لیے ہم بیتاب ہیں. سبحان تو یہی جذبہ ہے جو اسرائیل کو خوف سے دوچار کر کے رکھ دیا ہے، اور یہی جذبہ ہے جس نے جو ہے اسرائیل کو ناکوں چنے چبوا دیے ہیں ایک چھوٹے سے جو ہے علاقے پہ، جس کو اس نے ہمیشہ سے اپنا جو ہے قید خانہ بنا کے رکھا تھا، جی جسے ہم غزہ پٹی کہتے ہیں. ایک چھوٹے سے علاقے پہ آج تک بھی اسرائیل امریکہ کی پوری سپورٹ ہونے کے باوجود قبضہ نہیں کر پایا ہے. اس علاقے سے وہ اپنے یرغمالیوں کو جو ہے نہیں نکال پایا ہے. تو اس سے جو ہے اس سے جو ہے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ کیا جو ہے ہمارے غزہ کے مسلمانوں کا جذبہ ہے. سر صاحب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں سے یہ بیروت سے خبر آ رہی ہے کہ بیروت میں حزب اللہ کا جو کمانڈر تھی، شہید کمانڈر حسن نصر اللہ، ان کے بنکر سے $500 ملین نقد رقم اور ساتھ ہی سونے کے بہت زیادہ کثیر مقدار میں سونا دستیاب ہوا ہے. اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا ہے. یہ دیکھیے پتہ نہیں کیا اسرائیل کا ہے، ابھی حزب اللہ کی طرف سے اس سلسلے میں جو ہے کوئی بیان نہیں آیا. آج صبح بھی اسرائیل نے کہا تھا کہ بیروت میں ایک ہاسپٹل کے نیچے ایک سرنگ ہے جس میں جو ہے حزب اللہ نے ملینوں ڈالر اور جو ہے سونا چھپا کے رکھا ہوا ہے بڑی مقدار میں. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو ڈالرز اور سونا دستیاب ہوا ہے ان کے مقاصد کیا تھے. یہ اسرائیل جو ہے کس قسم کا جو ہے پروپیگنڈا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اب تک تو ہم نے دیکھا کہ غزہ سے کوئی جو ہے ایسا پیسہ نہیں نکلا. اب حزب اللہ کے اگر بنکروں سے پیسہ نکالنے کی بات کی جا رہی ہے تو پتہ نہیں کیا اس میں گیم ہے، گیم پلان ہی لگتا ہے. جی ہاں بالکل صحیح کہا. بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ کس طرح کی ناانصافی ہو رہی ہے، کس طرح کے ظلم و جبر کا سلسلہ جاری ہے، اور عالمی سطح پر بھی اور خود ہمارے ملک میں بھی اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں جو ناپسندیدہ کہلا سکتے ہیں. تو بہرحال اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخے عمرہ کی در و دیوار ہلا دو. تو اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیر اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور ہمارے ساتھی سید سجاد الحسین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. خدا حافظ.